नाजरीन, इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं एक ऐसी महफिल से जहां मौला जट फ़िल्म की कास्ट मौजूद है। उनसे हमने गुफ्तगू की है और ये ख़ास गुफ्तगू आपके लिए हम लेकर आए हैं इस मौके पर, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। और आप ज़रूर बताइएगा ये सारी गुफ्तगू देख कर, पढ़ कर, सुन कर कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज गुफ्तगू के लिए। नहीं, थैंक यू। मैं तो बहुत खुश हूँ आपसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा बिलाल भाई, बग़ैर किसी ताख़ीर के डायरेक्ट आते हैं। इस फ़िल्म के लिए कहा जा रहा है कि इस फ़िल्म को देखकर ख़्याल आता है तामिल फ़िल्मों का, या फिर ग्लैडिएटर का, या फिर इस तरह की और बहुत सारी फ़िल्मों का। इस ख़्याल के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, ये जो अभी तामिल फ़िल्म में जो मूवमेंट शुरू हुई है, पहले उसकी बात करते हैं। हमारी फ़िल्म लेट हो गई आते-आते, लेकिन हम बहुत पहले से बना रहे हैं ये जो फ़िल्म है। दूसरा क्या होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि ऐसी कोई फ़िल्म पहले बनी हो, तो हमेशा ना हम सोचेंगे कि यार ये उस जैसी तो नहीं लग रही है, उस जैसी लग रही है, उस जैसी। और मैंने इतने फ़र्क किस्म के नाम बीच में सुने हैं कि मैं कहता हूँ ये आपस में तो बिल्कुल उनका कोई लिंक नहीं है। तो ये क्या बात है? जब मौला जट जैसी कोई और फ़िल्म बनाएगा तो उसके बारे में फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि ये वैसी है या तामिल जैसी है, वैसी है। वो सारे कहेंगे यार ये मौला जट जैसी है। क्योंकि हमारे पास अभी पाकिस्तान में इसका प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए लोग उसको बहुत ज़्यादा उन कंपेयर करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक तरह से तारीफ़ भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी इस फ़िल्म के बारे में एक एतराज़ सोशल मीडिया पर बहुत देखने में आ रहा है, तो आप ज़रूर इस बारे में अपनी राय दें कि कुछ आपके अदाकारों की पंजाबी कमज़ोर है इसमें तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से। देखिए, पहली बात है कि ये जो पुरानी मौला जट भी आई थी ना, उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो कि नूरी नाथ सबसे, मैं कहता हूँ पंजाबी के वो एक विलन बन के भी हीरो हैं, ठीक है। वो कराची से थे, उर्दू स्पीकिंग थे, और मुझे सिंधी स्पीकिंग। सो मुझे नासिर अदीब साहब बता रहे थे कि शुरू में लोग कहते थे यार ये पंजाबी के इनका ना थोड़ा सा ये लहजा नहीं सही, और क्रिटिसाइज़ होते थे वो। और देखेंगे हुआ क्या आगे जाके। सो ये ज़माना, हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, अपनी राय होती है। नासिर अदीब साहब ने हमारे साथ काम किया, वो डबिंग पे भी हमारे साथ थे, उनका अप्रूवल है सारी पंजाबी पे। और हमने कोशिश की कि बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल भी ना रखें, क्योंकि देखें आप कहीं भी, अब पंजाब में आप थोड़ा सा इलाके में जाते हैं ना, वो चेंज होते जाती है ज़ुबान, और फिर इंडियन पंजाबी वो तो और भी ज़्यादा वो मुख्तलिफ होती जाती है। सो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो उर्दू जो स्पीकिंग है उनको भी समझ आ जाए, वो इतनी मुश्किल ना हो, हर जो पंजाबी के फ़र्क डायलेक्ट्स हैं उनको भी समझ आ जाए। तो उस वजह से जब आप फ़िल्म देखेंगे तो आपको नहीं इतना को महसूस होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि सारों ने ये पंजाबी ज़ुबान के लिए इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती थी कि मेन स्ट्रीम में सारे बड़े सुपरस्टार इकट्ठे आ गए, सबसे बड़ा बजट की फ़िल्म, इतनी मेहनत की हमने। तो ये एक ट्रिब्यूट है हम सब की तरफ से पंजाबी को। अब आप कहें कि जी फ़लाना जो वर्ड था वो ऐसे था या वैसे था, तो आप पुराना पंजाबी सिनेमा की कोई फ़िल्म उठा के देख लें और मुझे बताएं कि उसके अंदर मतलब क्या उर्दू बीच में नहीं वो इस्तेमाल कर देते थे। अगर तो आप गलती निकालने पे आए तो वो आप हर फिल्म पे कुछ भी पकड़ सकते हैं। सो ये मेरा इस पे ओपिनियन। ये मेरा भी एक ओपिनियन था इस पर, तो आपने राय देकर जो है उसको क्लियर किया। अच्छा, आपसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा शान से कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी तरह से, ना मेरे वो रिश्तेदार हैं ना दोस्त हैं। तो आपको लगता नहीं था कि शान जैसा अदाकार जो 20-30 साल से सुल्तान रई साहब को रिप्लेस भी किया उसने, और वो पंजाबी सिनेमा को रिवाइव करने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, वो इस फिल्म के लिए हकदार थे मरकज़ी किरदार के? ज़रूर, और बिल्कुल थे। बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, मैं तो पहली फ़िल्म के मेरे वो हीरो हैं। असल में एक तो ये बिल्कुल फ़र्क मैं स्टाइल की चीज़ बनाना चाहता था कि वो पुराने सिनेमा को, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि वो कोई बुरा था या गलत था, लेकिन जो मेरी इंटरप्रिटेशन है उसी सिनेमा पे वो बिल्कुल ही फ़र्क एक टेक है। तो उसकी वजह से वो बिल्कुल ही फ़र्क, एक्टर सबसे बड़ी उसकी होता है ना, सामने आता ही एक्टर है, वो रिप्रेजेंटेशन। एक ये रीज़न थी। दूसरी रीज़न ये थी कि सवाल ये नहीं है कि मौला जट फिल्म का नाम है, लेकिन मौला जट का किरदार कौन करेगा। सवाल ये है कि मौला और नूरी के किरदार कौन करेंगे।
یہ ایک جوڑی ہے جو ہے نا، جس طرح ایک رومانٹک فلم میں ہیرو اور ہیروئن کی جوڑی ہوتی ہے، اس فلم کے لیے ہیرو اور ولن کی جوڑی کا یہ تھا کہ یار یہ اسکرین کیمسٹری ان کی کیسی ہوگی، یہ دونوں آپس میں کیسے لگیں گے. شان ایک ایسے ایکٹر ہیں جو کہ بہت زبردست ہیں، لیکن وہ ایز اے سولو ایکٹر مجھے لگتا ہے کہ وہ فلم ہو تو پھر وہ شان پہ ہو. ٹھیک ہے. اور ولن کون ہوگا ان کے اگینسٹ، تو مجھے وہ کمبینیشن ہی ذہن میں آ رہا تھا. شمون بہت اچھے ایکٹر ہیں، لیکن میں کیا وہ رپیٹ کروں پھر سے، وہ عجیب سا لگنا تھا کہ وہ میں اب رپیٹ کر رہا ہوں وہی کاسٹ. تو یہ وجہ تھی کہ یہ چوائس ایسے نہیں میں نے کی اس بار بھی کہ جوڑی کو ذہن میں کہ فواد کو مولا ہونا چاہیے یا حمزہ کو نوری ہونا چاہیے. فواد اور مولا کو حمزہ کو مولا اور نوری ہونا چاہیے. وہ کیسے اکٹھے لگیں گے، وہ ان کی ایز اے ہیرو اور ولن وہ ایکسائٹنگ زیادہ ہے. وہ پھر ان دونوں کے الگ الگ جو ایک کہہ لیں ان کا سپر اسٹارڈم ہے، وہ مل کے تو فلم کو اور بڑا بنا دیتا ہے. یہ ریزن ہے. بالکل. یہ بہت ہی بنیادی بات آپ نے بتائی، اور اس سے بالکل پکچر آپ کی مووی کے بارے میں ہماری پکچر کلیئر ہو گئی. تو بس آخری بات کہ ہندوستانی پنجاب سے آپ کی فلم کے ٹریلر پر بہت سارے ریویوز آئے ہیں اور بہت بڑا مثبت ان کا اس بارے میں خیالات ہیں ان کے، تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ میں نے ایک دو ریویوز ایسے بھی سنے جس میں انہوں نے کہا ہم بلال کو تو نہیں جانتے کون ہیں، اچھا انہوں نے ایڈٹ بھی کی ہے، اچھا انہوں نے بنائی بھی ہے، اچھا انہوں نے لکھنے میں بھی مدد کی ہے. تو بڑے ایکسائٹیڈ ہیں وہ لوگ. تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں جب ہماری یہ چیز یوٹیوب پر ہو اور لوگ دیکھ رہے ہوں، وہ لوگ خاص طور پہ، تو وہ جو انہوں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو آپ انہیں جواب دیں اور ان کے لیے کچھ کہیں. دیکھیے بڑے وہ ایک پیارے لوگ ہیں، پیاری آڈینس ہے جو کہ بڑے دل سے نا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں جب کوئی آرٹ اور کلچر کا ان میں کافی ایک قدر ہے، ایک ویلیو ہے. اور انہوں نے اس فلم کو بھی بہت کھلے دل سے، چاہے وہ انڈین پنجابی ہیں یا سکھ جو ہماری کمیونٹی ہے پنجابی، وہ بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں اس فلم کے حوالے سے. تو حالانکہ پاکستان سے فلم ہے اور یہ پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی فلم کے بارے میں اتنے ایکسائٹڈ ہیں، تو ہمیں کافی ان سے کامنٹس میسیجز ہی آ رہے ہیں. تو وہ جو میں آپ کو کہتا ہوں پنجابی اور وہ سارا وہ مقصد مجھے لگتا ہے کہ پورا ہو گیا، کہ ان کا بھی جس طرح انٹرسٹ اور جس طرح وہ کھلے دل سے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. سو میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ ان کا کیسا ہوگا فیڈ بیک اس فلم کو دیکھنے کے بعد. اور پاکستان کی ایک فلم اپنی ایک جگہ بنا لے گی انٹرنیشنل جو آڈینسز ہیں ان کے لیے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلی فلمیں آئیں گی ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اس آڈینس میں بھی اپنی فلم کو دکھانے. آپ کی اجازت ہو تو ایک آدھ سوال اور پوچھ لوں. یہ فلم پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں ریلیز ہو رہی ہے؟ جی یہ پاکستان کے علاوہ یو ایس اے میں، کینیڈا میں جدھر بہت زیادہ پنجابی کمیونٹی ہے، یو کے میں، پھر جی چائنا میں بھی ہوگی، چین میں ہوگی، لیکن ابھی امیجیٹلی نہیں ہم کر رہے کیونکہ کافی کچھ ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی ذرا مشکل ہے سارا کچھ ہینڈل کرنا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ وہ تو ویسے ہی بالکل ایک الگ ہے، ہماری یہاں کی ہائپ ایسا نہیں ہے کہ یہاں وہ ٹائم نکل گیا، وہ تو بالکل زیرو سے ہم نے ریلیز کرنی ہے. وہاں کیسی جاتی ہے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کو ہم الگ رکھ لیتے ہیں. پہلے ایک بار فارغ ہو جائیں، پاکستان پہ فوکس کریں. پہلے آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ چین میں کریں گے. جی 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 بالکل، پہلے آئیڈیا بھی ہمارا یہی تھا. لیکن اصل میں کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیٹ ہمارے لیے بیسٹ ہو وہ چائنا کے لیے بھی بیسٹ ہو، کیونکہ دیکھیں وہاں کی مین فلم تو نہیں ہوگی، وہاں کے لیے ایک فورن فلم ہوگی. تو وہاں کے ڈسٹریبیوٹر ہمیں جو ریکمینڈ کریں گے کہ تم اتنی دیر کے بعد آ جاؤ، اس ڈیٹ پہ آ جاؤ، جو ان کو بہتر لگے گا. ہم نے تو ان کو فلم دیکھ کے ان پہ یہ چھوڑنا ہے. سو ایک بار ہم اس پوری چیز سے ذرا فری ہو جائیں، پاکستان کی ریلیز سے، انٹرنیشنل باقی ممالک کی ریلیز سے، تو پھر انشاءاللہ یہ چائنا پہ ہم فوکس کریں گے. میرا خیال ہے اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال کے فرسٹ ہاف میں ادھر بھی ہوگی ریلیز. بالکل آخری سوال اب کہ آپ باہر سے سنیما پڑھ کر بھی آئے ہیں اور آپ کا فوکس اور معیار جو آپ نے فلم کا رکھا ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ بہت ہمیں فخر ہے آپ کے کام پر بینگا پاکستانی. تو کیا آگے کوئی انٹرنیشنل پروڈکشن وغیرہ کا کوئی پلاننگ ہے یورپین سنیما میں یا ایشین سنیما میں؟ چائنا، ایران ہے ہمارے پڑوس میں، انڈیا کے ساتھ تو کام پھر بھی کیا ہے ہمارے لوگوں نے، اور بالخصوص ہالی ووڈ کا کوئی اس طرح کا کوئی اشتراک آپ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ فلم کو انٹرنیشنل فریم میں دیکھتے ہیں، میں نے اندازہ لگایا، تو اس لحاظ سے کوئی پروڈکشن کا ذہن ہے آگے؟
دیکھیے خیال تو کئی ہیں, کئی آئیڈیاز آتے ہیں, لیکن اس فلم نے اس کا ایسا ایک وزن تھا کہ اور یہ ایک چیز لٹک رہی تھی کہ جب تک یہ ریلیز نہیں ہوگی, وہ پورا ایک ایکسپیرینس ختم نہیں ہوگا نا, تو تب تک میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا کمٹ کرنا کہ میں ایک اور فلم کے بارے میں سوچنا بھی شروع کروں. تو یہ مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ریلیز ذرا ہو جائے, نکل جائے, تو پھر انشاءاللہ آگے کا سوچیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اتنے مصروف شیڈیول میں. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے کچھ صحافی دوستوں کو کچھ شکوہ ہم نے دیکھا, کچھ ویڈیوز دیکھی کہ آپ لوگ بات نہیں کر رہے میڈیا سے, اور لیکن آپ لوگ تو بہت بات کر رہے ہیں, تو ایسا کیوں ہوا امیج بنا شروع میں؟ سر مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں اس بارے میں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہاں, ایک میڈیا ہاؤس کا ہی ہم نے ویڈیو دیکھا, تو مجھے لگا کہ نہیں, آپ اتنا اچھا آپ جسچر ہے, یہاں سب سے آپ بات کر رہے ہیں, تو میں نے کہا میں اسی سے شروع کروں کہ بھائی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہم سے بھی بات کر رہے ہیں. آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی. آئی ایم سوری کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو آئی اپولوجائز فار دیٹ. سلطان رئی صاحب ایک اداکار نہیں تھے, ایک پورا دور تھے اس فلم انڈسٹری کا. اتنے بڑے آدمی کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی فلم اور پھر اس کا سیکول, تو ڈر نہیں لگا تھا؟ بالکل ڈر لگتا ہے, لیکن ڈر آئی تھنک تب تھوڑا کم ہوا جب یہ پتہ لگا کہ یہ ری میک نہیں, ری بوٹ ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک نئی فلم ہے اور ایک نئے دور کی مولا جٹ ہے, دی لیجنڈ آف مولا جٹ. سو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے کاندھوں پہ, لیکن شاید وقت نے تھوڑا سا ہمیں ایڈوانٹیج یہ دیا ہے کہ اب ہم ایک نیا, اگر یہ 10 سال بعد ہوتی تو شاید بہت ہی مشکل ہوتا کمپیٹ کرنا, لیکن اب 40-50 سال گزر گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے چیلنج کچھ کم ہوا ہے, لیکن امید ہے کہ لوگوں کو, جو لوگ سنیما گھر جا کے دیکھیں گے ان کو یہ پسند آئے گی, کیونکہ یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹیک ہے آن مولا جٹ. تو آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی فلم انڈسٹری کا ریوائول جو ہے وہ بہت عرصے سے جاری ہے, لیکن ہو کے نہیں دے رہا. اب ساری امیدیں جو ہیں اس فلم پر لگ گئی ہیں, اور دنیا بھر میں اس کے بارے میں انتظار ہو رہا ہے, اس فلم کی ریلیز کے بارے میں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا بھی اندازہ ہوگا, آپ نے کام کیا ہے اس کے اندر, تو اس کے فیوچر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس فلم کے فیوچر کو پاکستانی فلمی انڈسٹری کے ساتھ ملا کے, کہ یہ کوئی نیا ٹرینڈ سیٹ کرے گی؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے یہ تھوڑا ناجائز ہے یہ کہنا کہ اس فلم انڈسٹری کا ریوائول نہیں ہوا. آئی تھنک بہت سالوں بعد, ایک تو پہلے خدا کے لیے اور رام چند پاکستانی اور کچھ چند اور فلمیں آئی تھیں, جس کے بعد پھر ایک خاموشی ہوگی, جس میں پھر ٹیلی ویژن نے آئی تھنک ٹک فرنٹ اسٹیج فار اے وائل. اس کے بعد جو ہے پھر آئی تھنک واپسی ہوئی پاکستانی سنیما کی, اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں تو ہمایوں سعید کی میں ہوں شاہد آفریدی سے, رائٹ. اور وہاں سے پھر جو فلم کا تسلسل, جو اس انڈسٹری کا جو ایک ایک کر کے جو فلمیں آتی گئیں, ان کی تعداد بڑھتی گئی, ہر سال بڑھتی گئی, تو ریوائول تو ہو گیا تھا. اب یہ فلم جو ہے آئی تھنک اس طرح سے شاید ایک نیا آئی تھنک ڈائیورسٹی میں جو منفرد ہے, یہ فلم جو ہے اتنی منفرد ہے, باقی فلم بھی منفرد ہیں, بٹ اس میں جو ہے جو بجٹ جس طرح کا دیا گیا ہے ٹو میک دس فلم, وہ ذرا ایک چیلنج ہے. اگر یہ کامیاب ہوا تو ہمارے بجٹ شاید بڑھ جائیں فلموں کی. بہت شکریہ, آپ کا وقت ملا. تھینک یو سو مچ. حمزہ, بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ بات شروع کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوا ٹریلر دیکھ کے کہ آپ نے پرانی والی مولا جٹ کے نوری نتھ کا جو ایک بہت ہی شاندار انداز تھا, کسی نہ کسی طرح آپ نے لاشعوری یا شعوری, ارادے کے بغیر یا ارادے کے ساتھ, کہیں آپ نے انسپریشن لی, کیونکہ وہ والی انرجی پرانی فلم کے تمام کرداروں میں صرف ایک کردار ایسا ہے آپ کا نئی فلم میں کہ جس کو دیکھ کے پرانی فلم یاد آ رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, اور یہ ایک بڑا شعوری فیصلہ تھا, کیونکہ جو کیریکٹر مصطفیٰ قریشی صاحب یعنی کہ ایک لیجنڈری ہمارے ایکٹر ہیں, اور انہوں نے ایک آئیکونک پرفارمنس دی نوری ناتھ کے کیریکٹر میں, جس نے اس کیریکٹر کو بھی ایک تو لکھا ہوا بہت اچھا ہے اس کے ڈائلاگس, اور پھر ان کی پرفارمنس نے اس کو ایک لیجنڈری کیریکٹر بنا دیا. تو وہ میرے لیے ایک بڑی اچھی بیس لائن فراہم کر دی اس نے, کہ میں اپنی پرفارمنس کو اس فاؤنڈیشن پہ بیس کر سکوں. اس کے نوری کے مینرزمس, اس کے بولنے کا طریقہ, اس کے ایکسپریشنز, تو وہ میں بڑا اپنے آپ کو بلکہ لکی تصور کرتا ہوں کہ اتنا اچھا مجھے جو ہے وہ ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ مل گیا. سو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ, آپ نے خاصا اس کو انوویٹ بھی کیا. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس لائن اس کی وہ تھی,
اب کیونکہ اس فلم کے اندر یہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل فلم ہے تو نوری کا کیریکٹر بھی بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے. نوری ایسی سچویشنز میں آتا ہے جس میں شاید پچھلی فلم میں وہ نہیں آتا. تو اس لحاظ سے اس میں ایڈ آن تو بہت زیادہ کیا. آپ کہہ سکتے ہیں 30-20% بیس لائن لی اور پھر باقی ایڈ آن کیا. بلال کا انپٹ بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ تھا, لیکن کوشش یہ کی بڑی شعوری طور پہ, اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ بڑی ایک شعوری کوشش تھی کہ جب بھی لوگ میرے کیریکٹر کو دیکھیں تو ان کو وہ ایک فلیور پچھلے والے کا ضرور آئے ان ون وے اور دی ادر. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے یہ فیل کیا, اور آئی ہوپ باقی بھی کریں. نہیں بالکل, میں نے آپ کا ٹریلر دیکھنے کے بعد پھر فلم دیکھی پوری. میں سمجھتا ہوں کہ میری پہلی کامیابی ہے نوری کا رول کرنے میں, کہ آپ کو اگر وہ ایک ٹنج اس کی فیل ہوئی. مجھے تو ہوئی الحمدللہ شکر ہے. اور میں بہت بدنام ہوں تعریف نہ کرنے میں, تو میں بہت سچی تعریف کر رہا ہوں, یہ مکھن نہیں لگا رہا میں آپ. بہت شکر گزار ہوں, بہت شکر گزار. تو ایک لفظ ہوتا ہے, اصطلاح ہے میتھڈ ایکٹنگ. آپ نے اپنی تھیٹر والے تجربے کو بھی لگایا ہے اس کردار میں, نظر آئی ہے وہ, خاص طور پہ جہاں ڈائلاگز نہیں ہیں, صرف فیس ایکسپریشنز ہیں. نو ڈاؤٹ تھیٹر ویسے ہی دیکھیں جی بہت ایک اسکول ہے ایکٹنگ کا. تھیٹر ایک بڑا وہ ایسا ادارہ ہے جو آپ کو بہت ڈیپلی ایکٹنگ جو ہے وہ سکھا دیتا ہے. سو تھیٹر کرنا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا میرے لیے زندگی میں ایز این ایکٹر. اور واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ کیریکٹر اینیمیٹڈ ہے, جس طرح اس کے ایکسپریشنز بہت ایگزیجریٹڈ ہیں, تو اس کے لیے میرا تھیٹر کا ایکسپیرینس بہت زیادہ کام آیا اس کے اندر. رائٹ. ہاں جی. اور آخری سوال, میں نہیں سوچ سکتا تھا آپ اتنی اچھی پنجابی بول سکتے ہیں, میں سچ بتا رہا ہوں. اور وہ جو ایک اعتراض بہت جنرلی کیا جا رہا ہے کاسٹ پر کہ ان کے لہجے میں فرق ہے, آپ نے بھرپور مکمل جامع اور انگریزی تھیٹر کرنے والا آدمی, روایتی اردو ڈراموں میں کردار نبھانے والا آدمی, اتنی اچھی پنجابی. میں جی بڑا اس معاملے میں بھی بڑا بلیسڈ ہوں کہ میں بچپن سے گھر میں پنجابی بولتا آ رہا ہوں. میری والدہ جو ہیں وہ ملتان سے ہیں, تو میں آج بھی ان کے ساتھ پنجابی بولتا ہوں. سب پنجابی میری سیکنڈ لینگویج بھی نہیں ہے, پنجابی میری فرسٹ لینگویج ہے. تو اس لیے بہت میرے لیے کنوینئنٹ تھا اس رول کو کرنا اس حوالے سے, لینگویج کے حوالے سے. اور میں بہت جگہ یہی بات کرتا ہوں, لوگوں سے بھی میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا اپریشیٹ کریں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو, جیسے فواد, ماہرہ, مائمہ, یہ جن کو پنجابی نہیں آتی, وہ ان کی پہلی زبان نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے سیکھ کے اس کے اندر جس لیول کی پرفارمنس دی ہے, شاید اگر مجھے پنجابی نہ آتی تو میں وہ نہ دے سکتا. سو آئی تھنک اس پہ وہ میں تو ان کو ذاتی طور پہ بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بس آخری بات کہ ہندوستانی پنجاب بھی بڑا خوش ہے آپ سے, تو وہ بڑا پیار اپنا شو کر رہے ہیں, ٹریلر ریویوز کر رہے ہیں. تو بس یہ آخری سوال کے جواب میں ان کے لیے بھی کچھ کہیے. بڑے عرصے بعد دونوں ملکوں میں پیار کی لہریں نظر آ رہی ہیں اس فلم کے ذریعے. دیکھیں جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس فلم کے جو ریویوز سرحد کے اس پار سے آ رہے ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو پنجابی بہن بھائی ہیں اس سائڈ پہ, بہت محبت. یعنی کہ میں خود حیران ہو گیا جس طرح کی انہوں نے محبت شو کی ہے. اور نہ صرف سرحد کے اس پار بلکہ پوری دنیا کے اندر, کیونکہ پنجابی میں پتہ ہے کہ ایسی کمیونٹی ہے جس کی بڑی ہیوی پریزنس ہے پوری دنیا کے اندر. کینیڈا ہے, جیسے کینیڈا ہے, یو کے ہے, امریکہ بھی ہے, یورپ ہے, آسٹریلیا ہے, مطلب ہمارے پنجابی بھائی بہن ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو جو محبت ریسیو ہو رہی ہے میں بڑا شکر گزار ہوں. اور اب بس امید یہ ہے کہ جب وہ فلم دیکھیں تو وہ خوش ہوں دیکھ کے, ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں. بہت شکریہ اس موقع پر, جبکہ آپ خاصے تھک چکے ہیں بات کر کے, پھر بھی آپ نے ہم سے گفتگو. بہت شکریہ جی آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کو کراچی میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی ہے آپ کی. سر آپ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں, ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ایک بار پھر آپ کا نام فلم انڈسٹری میں گونج رہا ہے. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں, ایک لمبا گیپ ہے بیچ میں؟ دیکھیں جی, جب بھی کسی انسان کی شناخت ہوتی ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ شہرت کی طرف لے کر جاتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے, اور اس میں کتنی خوشی ہوتی ہے یہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا. اچھا, ہمیں ایسا لگتا ہے, میرا تجزیہ یہ ہے ناچیز کا, کہ اس فلم کی جان اس فلم کے مکالمے ہیں اور کہانی ہے. جو پہلی فلم جو اوریجنلی مولا جٹ, وہ بھی آپ نے لکھی تھی اور مکالمے لکھے تھے, اور اب یہ فلم بھی آپ ہی کی کنسلٹنسی میں, آپ کی تجاویز میں اور آپ کی ہدایت میں پوری بنی بھی ہے, اور آپ نے اس کو لکھا بھی ہے. کیا وہی زوردار اور
یکے بعد دیگرے والی کیفیت مکالمات کی اس فلم میں ہے؟ میں بس صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، گیپ تو نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں تو آپ نے ذرا سی بھی جگہ نہیں چھوڑی، ایک کے بعد ایک ڈائلاگ آ رہا ہے پرانی والی۔ دیکھیں مکالمہ جو ہوتا ہے وہ سچویشن اور سیکوینس کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر ایک دشمن دوسرے دشمن سے بات کر رہا ہے، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں نوری نعت اور مولا جٹ آمنے سامنے ہیں، وہ تو جب آئیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا، لیکن اگر ماں بیٹے کا سین ہے تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی، اس میں اپنے حساب سے ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے مکالمے آپ کو، اس کے مکالمے بھی جو تھے وہ وقت کے ساتھ لوگوں کے اندر گھسے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اتنے پاپولر ہو جائیں گے کہ میرے مکالموں کو پٹواری بھی بولے گا، زرداری بھی بولے گا۔ تو اس لیے اس مکالموں کے بارے میں میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے دی بیسٹ دیا ہے اپنے ڈائریکٹر کو، اور اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کا دی بیسٹ ریوارڈ مجھے دے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ ایک جب یہ پہلی والی مولا جٹ سلطان رائی صاحب والی ریلیز ہوئی تھی تو کہا یہ جاتا ہے، ایک کہہ سکتے ہیں بھلے اس میں حقیقت نہ ہو، لیکن ایک عام خیال یہ تھا کہ اس وقت ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، اور لوگوں نے وہ جو ریزسٹنس کا جذبہ تھا اس فلم میں اس کو سمبولکلی دیکھا، اور اس لیے وہ فلم بڑی ہٹ ہو گئی تھی۔ پہلے مقبول نہیں ہوئی، پھر ایک دم سے مقبولیت کی طرف گئی اور بہت زیادہ مقبول ہو گئی۔ کیا وہ کوئی استعارہ، کوئی سمبل، یہ بتائیے گا اس فلم میں تھا یا نہیں تھا، کیونکہ آپ نے لکھی تھی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا اب اس فلم میں ایسا کچھ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وہ فلم جب میں نے لکھی تھی تو جو نوری نعت کا کردار تھا اسے میں نے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا سوچ کے، اور سلطان رائی کے جو کردار تھا وہ عوام کی وہ آواز تھی جو وہ کبھی بول نہیں سکے، جو وہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، اور جو وہ سنانا چاہتے تھے وہ سنا نہیں سکے۔ تو وہ آل نار جو نوری نعت کا کردار تھا وہ اس سسٹم کی نمائندگی کر رہا تھا جو پچھلے 30 سال سے تھا، مسلسل 58 سے لے کر 79 تک ماشاء اللہ کی ایک لمبی قطار ہے، بلکہ 88 تک۔ تو اس گھٹن کے دور میں وہ اس سسٹم کے خلاف جب سلطان رائی بولا اور ایک ناقابل یقین انداز میں اس نے اس کو شکست دی، جبکہ وہ نوری نعت آخر دم تک اس کا مذاق اڑاتا رہا کہ یہ ہے وہ ہے فلاں، تو لیکن جب اس نے شکست دی تو لوگوں کو ایک سکون ملا، اور ان کے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ ہم بھی اگر اس کی طرح بولنا سیکھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی یہ سسٹم کو بدل دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ جس سسٹم کے خلاف میں نے لکھا تھا وہ سسٹم آج بھی موجود ہے۔ اور اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ یار مولا جٹ کو میں ایسی کیا خوبی تھی کہ یہ آج بھی زندہ ہے، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ جب تک یہ سسٹم اس ملک میں رہے گا مولا جٹ زندہ رہے گا۔ کیا بات ہے، یعنی آپ نے یہ بات آج ثابت ہو گئی۔ پہلے تو ہم کہتے تھے شاید یہ اندازہ ہے، لیکن آپ نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ ایک استعاراتی کردار تھا۔ بالکل استعاراتی کردار تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی اگر حالات وہی ہیں تو یہ استعارہ دہرایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آج بھی دیکھیں ہر لیڈر جو ہے بولتے ہوئے یہ کہتا ہے وہ مولا جٹ کی طرح بڑھ کے مار رہا ہے، کوئی کہنا ہے مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا، کوئی کہتا نمایاں سونے۔ تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سسٹم، اس کے خلاف ہر آدمی اندر سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے، لیکن خواہش ضرور ہے، جس طرح وہ اس نے فیض احمد فیض نے کہا تھا یہ تاج اچھالے جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، اور میں بھی اس انتظار میں۔ کیا بات ہے سر، آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح کی فلمیں پاکستان میں اب بن رہی ہیں، آپ کو پسند ہیں یہ فلمیں؟ جو لاہور میں بن رہی ہیں وہ تو مجھے پسند نہیں ہیں، لیکن جو کراچی میں بن رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، مجھے پسند ہیں۔ عوام کا اعتراض ضرور ہے، میرا نہیں، کہ یہ فلمیں جو ہیں یہ فلمیں نہیں لگتی، ڈرامہ لگتا ہے جس میں گانے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر یہ ڈرامہ بھی لگتا ہے تو میں لاہور والے سے کہتا ہوں ایسا ڈرامہ تم بھی بنا لو، چلے تو صحیح، لوگ دیکھیں تو صحیح۔ تو چونکہ یہ انڈسٹری جو کراچی کی ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ڈرامہ انڈسٹری سے عرصہ دراز سے منسلک تھے، تو صاف ظاہر ہے جب وہ فلم میں آئے تو اس کا اثر کچھ تو رہے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔
آپ کی اس کہانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احمد ندیم قاسمی کے گنڈاسا سے متاثر ہو کر لکھی گئی بشیرہ فلم، پھر بشیرہ مشہور ہوئی تو پھر مولا جٹ لکھی گئی، اور پھر جب آپ کی مولا جٹ سب سے زیادہ مشہور ہوئی تو پھر مولا جٹ ان لندن لکھی گئی اور وہ زیادہ کامیاب بھی نہیں ہوئی، اور اب یہ مولا جٹ اس کا سیکول بن رہی ہے، دی لیونگ آف مولا جٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسے وہ کامیابی ملے گی جو پرانی والی کو ملی؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کی وہ بات کہ جی احمد ندیم قاسمی کے گنڈاسے سے بھی، دیکھیے اگر ایسا دور ہو نا جس میں ان پڑھ لوگ ہوں اور جنہوں نے احمد ندیم قاسمی کا وہ گنڈاسا نہ پڑھ سکتے ہوں، وہ تو اگر الزام لگائیں تو میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو آدمی احمد ندیم قاسمی کا گنڈاسا پڑھ سکتا ہے وہ اگر الزام لگائے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو میرے دشمنوں نے ایک بات پھیلائی، صرف دو چیزیں میرے مولا جٹ میں تھیں، وحشی جٹ میں بھی وہی تھی، ایک مولا بخش نام، ایک اس کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا۔ یہ دو چیزیں احمد ندیم قاسمی کے گنڈاسا میں بھی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ مولا بخش احمد ندیم قاسمی کی ملکیت تو نہیں ہے نا نام، یہ تو اس ماں کا کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے پہلی بار مولا بخش نام رکھا۔ رہ گیا گنڈاسا تو احمد ندیم قاسمی نے نہیں بنایا، وہ کسی لوہار کی ایجاد تھی، اسے کسی کے ہاتھ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لہذا یہ الزام میرے اوپر غلط ہے۔ اور اگر میرے جو سن رہے ہیں لوگ وہ اس بات کو سن رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ افسانہ گنڈاسا ابھی کھول کے پڑھیں، اس کے بعد میری وحشی جٹ فلم کو سامنے رکھ لیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ میں نے اس سے لیا ہے یا اس کو میں نے کاپی کیا ہے تو بے شک مجھے فون کر لیں، 94604555 میرا فون نمبر ہے، اور مجھے کہیں ناصر ادیب صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ باقی رہے گی اس فلم کی بات کہ یہ فلم مقبولیت ملے گی، تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے، مولا جٹ تو 2 سال چلنے کے بعد اس مقام تک پہنچی کہ اس کو وہ شہرت ملی۔ اس کو تو 2 سالوں میں صرف ٹریلر ہی چل رہا ہے نا، تو اس ٹریلر سے جو اس کو شہرت ملی ہے 2 سالوں میں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب یہ فلم چلے گی تو کتنی شہرت ملے گی۔ ایک آخری سوال بس، نہیں جی آپ اور دوستی یہ ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ پنجابی فلم انڈسٹری کی وجہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری تباہ ہوئی اور وہ ایک گجر کلچر رواج پا گیا اور ہمارا اردو سپیکنگ سینما مر گیا، کچھ اس طرح کی متضاد باتیں کی جاتی ہیں۔ اس ساری سچویشن اور سینیریو کو آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں جی اس وقت میں رائٹر بنا تو پہلی فلم میری وحشی جٹ سپر ہٹ ہوئی، 75 8 اگست کو وہ ریلیز ہوئی تھی۔ اس سال ٹوٹل فلمیں جو ریلیز ہوئی تھی ان کی تعداد تھی 82، اس میں 79 اردو تھی، 3 پنجابی تھی، جن میں ایک حسن عسکی صاحب کی تھی، ایک اسم ایرانی صاحب کی تھی، اور ایک وہ ہمارے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے دیدار بنائی تھی، ان کی وہ تھی، 3 ڈائریکٹر۔ میرا تعارف کروایا تھا حسن عسکی صاحب نے ندیم صاحب کے ساتھ، بیٹھے ہوئے تھے میڈم شمیم آرے کے کمرے میں کہ جی یہ وہ رائٹر ہے جس نے وحشی جٹ میری فلم لکھی ہے۔ تو انہوں نے ایسے دیکھ کر میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر کے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنی انسلٹ فیل کی، کیونکہ اس دور میں پنجابی فلم 2 نمبر کی فلم کاؤنٹ ہوتی تھی، ایکٹر بھی ڈائریکٹر بھی۔ جس وقت وہ باہر نکلے کمرے سے میں نے بیگ صاحب کو آواز دی، ابھی زندہ ہے، میں نے کہا بیگ صاحب آپ کی بات سے مجھے تکلیف ہوئی، آپ کو میں نے سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں سنا، میں نے آپ کے سلام نہیں سنا۔ تو ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن سر ایک وقت آئے گا جب میں آپ کو بینچوں سے صوفوں سے اٹھا کر بینچوں پہ لاؤں گا۔ انہوں نے آگے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے طرف چلے گئے، میں اپنی طرف چلے گئے۔ یہ 75 کی بات بتا رہا ہوں، اب 80 کی بات ہے۔ مولا جٹ کو چلے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، میں شباب اسٹوڈیو گیا، شوٹنگ تھی کسی فلم کی، تو مجھے کسی نے کہا آپ کو شباب کرانوی صاحب دفتر میں بلا لیں۔ میں چلا گیا، میں نے کہا شاید کوئی کہانی لکھوانی ہوگی۔ میں نے سلام کیا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی بیگ تھی میری طرف، تو اس سے مخاطب ہو کر کہا انہوں نے کہ بیگ صاحب یہ ہے وہ لڑکا جس نے مولا جٹ لکھی۔ اب انہوں نے اسی طرح ٹرن کیا تو یہ بیگ صاحب تھے، وہ اٹھے، مجھے سینے سے لگایا اور بڑی تعریف کی، 5 منٹ تعریف کرتے رہے کہ یار میں نے فلم شبرستان سرنا میں دیکھی۔ تو میں نے کہا سر
75 میں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں آپ کو بینچوں سے صوفوں سے اٹھا کر بینچوں پر لاؤں گا. آپ نے صوفہ چھوڑ کر بینچ پہ بیٹھ کے فلم دیکھی نا میری, تو ہنسے کہتا ہے یار جو بھی آپ نے کمال کام کیا, بڑا شریف انسان ہے, نفیس انسان ہے. وہ خیر بات آئی گئی ہوگی. اب آ جائیں 96 جب میری آخری فلم سلطان رائی کے ساتھ ریلیز ہوئی, سخی بادشاہ. اس سال 125 فلمیں ریلیز ہوئی. ان 125 میں 119 فلمیں پنجابی تھیں اور 6 اردو. یہ میری پنجابی فلم کی کہانی کا زور تھا. دیکھیں اگر 1-2 فلمیں لگی ہیں, اگر ایک فلم کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ فلم اچھی ہے نا. تو جو اردو کے رائٹر تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایسی فلمیں بناتے کہ پنجابی فلموں کی طرف سے ہٹ کر لوگ اردو فلمیں آ جاتے. لوگ نہیں آئے. اب دیکھیں انہوں نے کراچی میں اردو فلمیں بنائی ہیں نا, سپر ہٹ ہوئی ہیں. ہم ان کے مقابلے میں نئی فلم ابھی بنا سکے. سید نور صاحب نے 2 فلمیں بنائی, فلاپ ہو گئی. سنگیتا بیگم نے بنائی, فلاپ ہو گئی. شان نے بنائی, فلاپ ہو گئی. فیصل بخاری نے بنائی, بلائنڈ لو بنائی, فلاپ ہو گئی. تو نہیں نا مقابلہ کر سکے. کوئی فلم اب وہاں اناؤنس ہوتی ہے تو اس کا یہاں کریز نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے نا. اللہ نے میرے سے پنجابی فلم لکھوائی تو اس کا کریز ہے نا. آج کراچی بھی انتظار کر رہا ہے, پنجاب بھی انتظار کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پنجابی فلم, دیکھیں کوئی فلم کسی کو فیلڈ سے نکال نہیں سکتی. ناک آؤٹ وہی کرتا ہے جس میں طاقت ہوتی ہے. پنجابی فلم کو ایک مارجن ہے جو اردو فلم کو نہیں ہے. پنجابی فلم جو ہے سر اس کا کمپٹیشن کوئی نہیں. بہت شکریہ سر. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. یہاں آج بڑی محفل جمی ہوئی ہے تو مولا جٹ کی مولا جٹ بغیر وقت ضائع کیے پوچھتے ہیں کہ ایک دم ایسا فلم کا کیریئر, ایسا ڈیبیو سوچا تھا مطلب باقاعدہ ایک کام جس سے سب کو نظر آیا, باقاعدہ ایک اور آپ نے کام کیا لیکن نمایاں کام کیسا لگتا ہے مجھے اس عید میں کچھ سوچا بھی نہیں. چیلنجنگ وغیرہ تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کی بات یہ تھی کہ بلال کی وجہ سے چیزیں بہت آسان ہو گئی. میرے لیے تو بہت چیلنج کیونکہ ماضی میں ادیب نے کام یہ کردار دکھایا تھا. ادیب صاحب بہت ونڈرفل. ظفر ادیب صاحب نے کیا تھا یہ کیریکٹر, اور فلم ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے اس کا. لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ فلحال کی ڈے 1 سے یہ بریف ملی تھی کہ میں نے پرانی مولا جٹ نہیں دیکھی. اچھا نہیں دیکھی. ہاں جی, تو مجھے بالکل نہیں پتا ظفر ادیب صاحب کا کام اس میں کیسا تھا اور انہوں نے کیا کیا بالکل. یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے. ہاں جی, تو مجھے اس لیے وہ اسٹرکٹلی کہا گیا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھی پرانی مولا جٹ. اور فلحال یہ چاہتا تھا کہ یہ والا جو مکانات ہے, جو آج کا مکانات ہے, اس کی اپنی پہچان بنے, اس کی ایک اپنا طرز ہو. سو اس کے لیے اس نے یہ کہا تھا کہ کہیں سے کوئی ریفرنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کریڈٹ ڈیسائڈ کیا کریکٹر کی باڈی لینگویج اور ٹون اور لہجہ وہجہ کہاں سے لے آئے؟ سارا کچھ سارا کچھ ٹھیک ہے. میں کرنے کا سب کو سبمٹ کر دیا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ جیسے بتا رہا تھا ویسے ویسے کرنا ٹھیک ہے. واز دیٹ سمپل. ہم سمجھے تھے آپ کراچی والے جو جس طرح کے ڈراموں میں آپ نے کام کیا, ہم تو چونکہ خالی فلم والے لوگ ہیں تو اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی فلم کا ٹریلر دیکھ کر اندازہ ہوا تو آپ کو لاہور والے نکلے. جی میری جمپل لاہور کی ہے. تو اس وجہ سے پنجابی سے اتنی مشکل نہیں پیش آئی مجھے. ابھی آپ کا لہجہ بہت صاف. ہاں جی, وہ لہجہ پکڑنے میں, وہ ایکسنٹ کرنے میں وہ آسانی رہی تھی. تو ہاں جی جمپل لاہور کی ہے. اور اگر یہ بھی ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, سب اپنے سب نہیں ہے, کراچی والے بھی اور لاہور والے بھی. یہ فلم سب کے لیے ہے. تو
ऐसे ही है। اچھا ایک عام خیال یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ فلم چونکہ پنجابی میں ہے وہ کہ اس کے سب ٹائٹلز انگریزی میں، تو کیا یہ پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ کیا توجہ حاصل کرتی ہے؟ کیا بڑی سمپل سی بات ہے، سنیما اور فلم ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جس کو آپ کسی بھی سیٹ، لینگویج، زبان، سرحدیں ان میں آپ نہیں بند کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے خوبصورت بات ہے فلم کی، اس سے زیادہ خوبصورت بات ہے سنیما کی، آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، اردو اسپیکنگ ہے، مہاجر ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، سنیما یہ نہیں پوچھتا، سنیما یہ نہیں پوچھتا آپ سے، فلم آپ سے یہ نہیں پوچھتی، فلم صرف آپ کو انٹرٹین کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر زبان کا اتنا ہی دخل اندازی ہوتی ہے انٹرٹین ہونے میں، میرے خیال سے پاکستان کے اندر انگریزی فلمیں اتنی ریزسٹ نہیں کرتی، تو فلم سے بالا تر ہے میرے خیال سے، کہہ رہا ہوں زبان سے بالا تر ہے فلم، پنجابی ہو چاہے انگریزی ہو چاہے پشتو ہو. ویسے ہمارا بھی خیال یہ ہے کہ اس فلم سر وہی بات ہے نا، ایسنس اگر آپ نکال لیں گے ٹھیک ہے تو پھر کیا رہ جائے گا. بڑے لوگوں کامنٹس آتے ہیں کہ اردو میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ پنجابی زبان اس فلم کی روح ہے، اگر آپ روح نکال لیں گے اور آپ میں سے تو پھر کیا رہے گا. اور آپ نے ہندوستانی پنجابی ہاں جی کتنا مزیدار، ہاں جی ہاں جی بہت زبردست. تو ان کے لیے خاص طور پر کچھ کر رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جی آپ لوگ کو میری گزارش ہوگی اتھارٹیز پولیٹیکل ٹینشن جس کو کم ہے، ٹھیک ہے، فنکاروں کو، آرٹ کو، کرافٹ کو سرحد مت باندھیں، ٹھیک ہے. یہ ایک سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی ملک کا ایک سافٹ امیج جو آپ دنیا کے سامنے پورٹری کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر تو ہماری پولیٹیکل ٹینشنز کم ہیں، وہاں کے لوگ بھی بڑے پیارے ہیں، یہاں کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، ہم لوگ بھی لوگوں سے پیار کرتے ہیں، تو اگر اس طرح کی صورتحال بن سکے تو وہ لوگ فلم دیکھ سکیں سنیما میں، ٹھیک ہے، تو بڑا مزہ آئے گا اور بڑا اچھا لگے گا ہم لوگوں کو بھی اگر بہت آڈینس بھی ہے. آخری بات کہ جو فلم کے اسٹوڈنٹ ہیں اور خاص طور پر اس ملک میں سنیما کے ریوائول میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ٹپ دینا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس فلم سے پاکستانی فلمی صنعت کی مستقبل کی روشن مستقبل کی امیدیں بھی لگائی جائیں اس سارے صنعت. ہاں جی ہاں جی. میرا ایک چیز ہوتی ہے کہ انتظار مت کریں ریوائول کا یا کسی کے آنے کا، انتظار مت کریں اور ساری چیزیں نا ایک کے اوپر مت ڈپینڈ کریں. آپ اپنا کام پورا کریں، ٹھیک ہے، جو خواب ہے اس پہ لگ جائیں. سب سے بڑی حقیقت اس بات یہ ہے، یہ فلم لیجنڈ آف مولا جٹ اس بات کی حقیقت ہے کہ اگر آپ خواب دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اتنا مشکل خواب اس کو 10 سال لگ گئے پورا کرنے میں، ٹھیک ہے، پورا ہو جاتا ہے. وقت لگتا ہے، ڈیڈیکیشن لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور سچائی لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سارے خواب. ہم یہ امید کرتے ہیں جب یہ فلم ریلیز ہو جائے گی اس کے بعد آپ پرانی فلم ضرور دیکھیں گے. ہاں جی، اور اس کے بعد اور اپنی رائے دیں گے اس پر. جی بالکل بالکل، میں ضرور رائے دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پر لیکن 13 اکتوبر کو فلم ریلیز ہو رہی ہے، پلیز ضرور جا کے دیکھیں گا سر. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، گوہر ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا. اس خصوصی گفتگو میں ہم نے آپ کی بات بتائی. آپ سے جلد پھر ملاقات ہوتی ہے، خیال رکھیے گا. دی لیجنڈ آف مولا جٹ کیسی فلم ہے، دنیا بھر میں اس کی دھوم ہے. 13 اکتوبر کو یہ ریلیز ہونے جا رہی ہے پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک میں، اور ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پاکستانی سنیما کا نیا مستقبل، ایک نیا روشن دور شروع ہونے والا ہے. کیونکہ یہ ایک فلم نہیں ہے جس طرح ہم محسوس کر رہے ہیں. اگر یہ فلم ویسی ہی ثابت ہوئی تو یہ ایک دور ہوگا جو شروع ہوگا اور پاکستانی فلمی صنعت کا احیاء ہوگا اور اس کے ارتقاء میں بہت تیزی آئے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے پھر کسی اور ایسے موقع پہ ضرور ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہورت کے لیے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں اس سلسلے کی ایک کوشش آج کی خصوصی گفتگو ہے جو ہم نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی کاسٹ سے کی. اور اس موقع پر میں تو آپ جانتے ہیں جرنلسٹ ہوں اور مختلف میڈیا کی آرگنائزیشنز کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن اب مہورت میرا اپنا پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے، اور اس میں محمد شفیق ایز CEO اور ساتھ ساتھ
اس کے روح رواں ہیں، پبلشر ہیں رسالے کے، ویب کے متعلقہ جتنے شعبے ہیں، یوٹیوب اور اس پورے ادارے کے سربراہ ہیں. تو شفیق بھائی آپ کو اب کیسا لگ رہا ہے اس فلمی دنیا میں داخل ہونا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت انجوائے کر رہا ہوں میں. اور بیسیکلی تو میری کوئی ایسا ایفرٹ نہیں ہے، ایفرٹ تو ساری خرم کی ہے، جس نے جو ہے یہ آئیڈیا بنایا، پھر اس آئیڈیا پہ کام کیا، اور آج تک یہ کنٹینیوسلی پچھلے تقریباً 10 مہینے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اب جا کے ہم فائنل کے قریب ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کے، اسپیشلی بہت مزہ آیا. مولا جٹ کی پوری کاسٹ سے ہم ملے، ان سے بات چیت کی اور ان کے ریویوز لیے، ان سے بات کی، ان سے پازیٹیو باتیں ڈسکس کی ہیں، تو بہت اچھا لگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا مہورت ہونے جا رہا ہے 13 اکتوبر کو، اتفاق دیکھیے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی 13 اکتوبر ہی ڈیٹ رکھ دیں اپنے مہورت ہونے کی. مہورت قریب ترین ہی ہے، تو مہورت کا مہورت یعنی مہورت میگزین، مہورت ڈیجیٹل اور مہورت یوٹیوب، اس کا مہورت بھی قریب ترین ہے، اسی مہینے میں ہونا ہے. اور ہم نے یہاں سب سے بات کی ہے، اور بلال اشاری صاحب نے خاص طور پہ جس طرح انہوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا، اور انہیں جس طرح خرم نے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا، تو جس طرح انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا اس پروجیکٹ میں، اور جس طرح انہوں نے ہمیں انکریج کیا، اور فردر انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، اور آگے چل کے ہمارے ساتھ چل کے انہوں نے ڈسکشن کے لیے جس طرح اپنے دروازے کھولے، یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ پاکستانی فلمی صحافت کا بھی نیا دور شروع ہو رہا ہے مہورت کے تناظر سے، اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے ذریعے سے پاکستانی فلمی صنعت کا بھی ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. ہم بہت پر امید ہیں، ہم خواب دیکھنے والے لوگ ہیں، ہم خیال پرندے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس شعبے میں بھی ترقی کرے گا، اور ہم پوری دنیا میں شہرت حاصل کریں گے، اور اپنا وہ جو کھویا ہوا ایک سنہری ماضی ہے اس کو دوبارہ سے پالیں گے. آپ کو امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی لگی ہوں گی ہماری یہ تمام کوششیں. یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مہورت کے لیے، خاص طور پہ میں خود بھی پارٹ ہوں لیکن شفیق صاحب کا، کہ ان کا فیلڈ ورک ہے نہیں، لیکن یہ آج اس موقع پر آئے اور ہمارا حصہ بنے ٹیم کا. تو امید کرتے ہیں آپ کو سب اچھا لگا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر آپ سے اسی طرح کی ہم اور بہت ساری گفتگو اور مکالمات لے کر آئیں گے. خدا حافظ.